बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है वो मुकम्मल हो चुका। मुतालबात उनकी तरफ से जो हैं वो अभी तक बरकरार है और इमरान खान साहब से मुलाकात भी मुतवक्के है, लेकिन सवाल ये कि क्या सियासी हालात अब होंगे साजगार, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि कितने मजीद पाकिस्तानी जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में निहायत ही खतरनाक किस्म के इंकशाफात किए गए हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से मुताल्लिक। मुआशी मामलात, हुकूमत सब अच्छा कहने पर बजिद नजर आ रही है। अवाम की जो हालत जार है वो आखिर हमें बेहतर होती क्यों नहीं दिखाई देती, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। और आम आदमी से कारोबार तक क्या सभी अच्छा है या कहीं कहीं पर ये मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही जो हालिया सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट के हवाले से, वो चले या ना चले, मगर पीटीए चेयरमैन हो या फिर बोर्ड मेंबरान, इनकी तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए, मरात में इजाफा भी होना चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी कारकर्दगी दिखाई जा रही है जिसकी बुनियाद पर यह इजाफा जरूरी समझा जा रहा है, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं आज प्रोग्राम मुकाबिल में। आमिर साहब, एक तो सियासी बैठक आज हुई थी, एक मुआशी बैठक आप कह लें वो भी हुई थी। इकोनॉमी के हवाले से तो कहा गया कि माशाल्लाह ज़बरदस्त है, स्पीड काम चल रहा है, और सियासी बैठक में भी कहा गया माशाल्लाह स्पीड ही काम चल रहा है। जी, मुआशी बैठक की तो दूसरे अगले सेकंड में बात करेंगे। ज़रा सियासी बैठक की बात कर लें कि बर्फ़ तो पिघली है और उसका कई दफ़ा छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों का अंदाज़ा ज़्यादा बेहतर लगता है। और एक छोटी सी चीज़ है मगर वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो ये है कि जो मुश्तरका एलामिया इस बैठक के बाद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, बेसिकली पीटीआई और बाकी जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम है, उसके बाद जो मुश्तरका एलामिया आया है उसके अंदर बहुत अरसे बाद ऑफिशियल जो उसकी स्टेटमेंट है उसमें इमरान खान का नाम लिया गया है। अभी वो जो बानी चेयरमैन के बाद, और ये बताया हामिद रज़ा साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी हमने इसरार करके कहा कि ये इसके उनका नाम लिखें। तो ये जो एक बैंड था कि उनका नाम नहीं लिया जा सकता, तो आज ये ऑफिशियली ये कम ख़त्म हो गया और उनका उसका ऐलान उन्होंने टीवी पे भी किया कि उन्होंने भी माना और कोई इसके ऊपर वो नहीं किया। तो ये कहने को तो छोटी चीज़ है, मगर यहाँ एक ये भी कभी किसी मुआशरे में नहीं हुआ होगा कि एक आदमी का कानून में नहीं है, कोई ऑफिशियली नहीं कहा जाता, मगर सबको पता था कि नाम नहीं लिया जा सकता। एक छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा कर सकती है। अब ये है कि ये जो इसकी जो बाकी तफसीलात हैं जो हमें बताई गई हैं वो बड़ी लगती है वो यकतरफा ही है कि पीटीआई की ही सुनी गई है। एक सुनाने वाली पार्टी है, दूसरी सुनने वाली पार्टी है। ये कोई बाहमी चार्टर ऑफ डिमांड्स नहीं है, वन साइडेड चार्टर ऑफ डिमांड। समझ भी आती है जो मजलूम है, जो दबी हुई है, उन्हीं की तरफ से होनी चाहिए, मगर फिर भी क्विड प्रो को तो होता है जब गुफ्तो शनीद होती है, बातचीत होती है, तो एक इधर से भी एक डिमांड आती है, दूसरी तरफ से भी आती है। तो दूसरी तरफ से डिमांड नहीं आई है, इनकी तरफ से पीटीआई की जो डिमांड है वो बुनियादी उनकी 2-3 ही है, वही वाली पुरानी जो दोहरा रहे थे कि इमरान खान समेत पार्टी के रहनुमाओं कारकुनान को रिहा किया जाएगा और हुकूमत जो है जमानतों के केसेस में के हसूल में हायल नहीं होगी, मतलब रुकावट नहीं डालेगी। मतलब ये नहीं है कि वो जो है ये समझ भी आती है, मंतकी बात है कि ये नहीं है कि आपस में बातचीत होगी है। बहरहाल मुकदमात है जो है अदालतों में है, तो वो जब हुकूमत उसको परसू नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली वो कि हम नहीं परसू चार्जेस जिस तरह होता है ना, हम उसको इंसिस्ट नहीं कर रहे, चार्जेस को पुट अप नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिकली फिर उसके बाद अदालतों के लिए कोई और चाराकार नहीं रहता सिवाय इसके कि वो छोड़ दिया जाए। तो दूसरा जो उनकी डिमांड मेन है उन्होंने पेश की है कि हक़ाइक़ लाने के लिए 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और ये उन्होंने कहा है चार्टर डिमांड के लिए इमरान खान से मुशावरत का मौका दिया जाएगा। इसको भी उन्होंने मान लिया कि बिल्कुल मुलाकात करें। जो पहले मुलाकात करना ही बड़ा मुश्किल काम था कि मुलाकात करने जाते थे जो पीटीआई के लोग वहीं से गिरफ्तार कर लिए जाते थे, तो अभी उन्होंने कहा जी बिल्कुल ना सिर्फ करें बल्कि ये भी कहा गया कि जो मुलाकात वहाँ पे बहुत
कम वक्त के लिए और बड़े टाइट एनवायरनमेंट में होती है, मतलब कैमरा वैमरा लगे हैं। तो ये भी आज हामिद रजा साहब की बात से ये लगा कि ये भी माना गया है गुफ्तो शनीद के अंदर कि वो ज़्यादा देर की लंबी मुलाकात भी होगी, घंटे 2 घंटे होगा। और शायद ये राना सनाउल्लाह के हवाले से ये भी कहा गया कि कापी पेंसिल लेकर जाने की भी गुंजाइश होगी। उन्होंने कहा जी बेहतर एनवायरनमेंट में भी आप बात कर सकते हैं, मतलब ये है कि कैमरा उसके खौफ में नहीं है, बाहर तो नहीं है, मगर ये है कि लिख पढ़ के बजाय इसके कि वो, लेकिन तो वो गुंजाइश भी आमिर साहब कागज पेंसिल क्या वो तो कहते हैं मेरी अंगूठी तक सूंघी जाती है, रखी जाती वो है, मगर उनकी तरफ से ये बात की गई, मगर हुकूमत की तरफ से जो उन्होंने इनकी ये डिमांड्स को भी गौर से सुना और खुद इनकरेज किया कि बिल्कुल ये भी सुनी जाएगी। और हुकूमत ने पीटीआई के किसी मुतालबात पे कोई एतराज नहीं किया और बड़े खुशी खुशी जो है पीटीआई के तमाम लोग जो टीवी पे टॉक शोज में आए सब ने ये कहा कि जनाब बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, हमें संजीदगी से सुना गया और उनका रवैया बड़ा संजीदा था। और दूसरी तरफ से क्या डिमांड है, जब ये कहा गया तो राना सनाउल्लाह साहब का बस एक बयान टीवी के ऊपर चल रहा है कि उन्होंने कहा जी हमारी एक ही डिमांड है कि आप जो है हुकूमत को स्मूथली चलने का मौका देंगे। अब इसका पता नहीं क्या, ये सारी गुफ्तगू शनीद जो है ना उसका वो क्रक्स जो है ना वो ये है कि स्मूथ चलने का मौका दिया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, क्या जो है, क्योंकि ये आज फैसल चौधरी साहब जो है शायद हमें ज्वाइन थोड़ी देर में कर लेंगे, वो उन्होंने आज अपनी पिकी ब्लाइंडर्स वाली कैप पहनी हुई थी, बड़े माशाल्लाह खूबसूरत नज़र आ रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को कोट करके कि उनको ऑफ़र की गई थी कि आप बनीगाला शिफ्ट हो जाए। उन्होंने कहा जी ये मैं बाद में, पहले ये डिमांड्स पूरी होनी चाहिए कि बाद में कंसिडर करूँगा कि ये जाना है नहीं जाना। अब ये इसका कोई जो है ना स्मूथ चलने का मौके का, ये क्या महीने तक, चंद महीने तक ये होगा, क्या क्विड प्रो को होगा, क्या क्या 5 साल के लिए? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उसके बाद मतलब ये होगा कि अगर इनके रिहाई हो जाए, इनकी डिमांड्स पूरी हो जाएं, तो क्या इस हुकूमत को 5 साल के लिए मौका दिया जाएगा कि ये अपना टाइम पूरा कर लें? क्योंकि 8 फरवरी वाली कोई इसके अंदर डिमांड्स के अंदर वो तफसील ही नहीं है कि इसके अंदर बाकी है। इमरान खान की रिहाई की बात की है, वर्कर के रिहाई की बात की गई है, उसके बाद जो है 9 मई और 26 मई उसकी तफ्तीश जुडिशल इंक्वायरी की बात की गई है, पर 8 फरवरी के मैंडेट का जिक्र मैंने नहीं सुना। तो क्या इसका मतलब है कि जो उनको राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं कि हमें स्मूथ गवर्नमेंट करने का मौका दिया जाएगा, तो क्या इमरान खान अगर वो छुट जाएंगे तो वो चुप करके बैठ जाएंगे? क्या वो जलसे जुलूस नहीं करेंगे? क्या वो तनकीद नहीं करेंगे? क्या जो है उसके बाद ये महीनों सिलसिला रहेगा या सालों रहेगा या 5 साल तक उनको बिल्कुल ये आराम से गुड पीपल, गुड बिहेवियर, गुड पीपल बन के जो है ये रहा जाएगा? सो ये सवालात हैं काफ़ी ज़्यादा कि जिसके मुतालिक जो है ना अभी सोच विचार जारी है। लेकिन आमिर साहब ये कहीं पर भी तय नहीं है कि सिर्फ पीटीआई के ही मुतालिबात को तस्लीम किया जाएगा इन मुज़ाकरात के दौरों के अंदर, बल्कि मुमकिना तौर पे हुकूमत की तरफ से भी जो शर्त आएगी, और बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की मंजूरी के बाद ये सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। आज जो बताया गया है, मैं हामिद रजा साहब को सुन रहा था और बाकी जो स्पोक्स पर्सन उनके पीटीआई के हैं, उन्होंने कहा जी ये डिमांड सिर्फ हमारी गई है। उन्होंने कहा हमारी कोई डिमांड नहीं है, उनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं, और ये अब चार्टर ऑफ डिमांड इन राइटिंग ये अगली मुलाकात के बाद इमरान खान के बाद ये पेश करेंगे। उनकी तरफ से कोई आज की मीटिंग के अंदर कोई उन्होंने डिमांड पेश नहीं की। उन्होंने कहा जी बस डिमांड इनकी, और समझ भी आती है कि मजलूम पार्टी है जो एक नीचे लगी हुई है, तो डिमांड तो उनकी होनी थी, मगर फिर भी क्वेश्चन तो है कि क्या है उनकी, क्या मजबूरी है कि वो जो टेबल के आके बैठ गए हैं, क्या अंदरूनी प्रेशर है, क्या बैरूनी प्रेशर है जिसकी वजह से वो बड़े एक कोऑपरेटिव माहौल के अंदर हुकूमती पार्टी जो बैठ गई है, जो ये खुद एतमादी है पीटीआई के अंदर कि जनाब बिल्कुल हम बातचीत के लिए है, वो कॉन्फिडेंस नजर आता है और वो छुपा भी नहीं रहे हैं। पीटीआई वाले बता रहे हैं कि जनाब गंडापुर साहब का भी रवैया इतना जबरदस्त, एक कॉन्फिडेंस आपको नजर आता है कि उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है कि ये जो बातचीत इनकी मजबूरी है बातचीत करना, और ये टेबल पे बिठाए गए हैं और इनको मानना पड़ेगा।
اور یہ نظر آتا ہے ان کی کانفیڈنس سے کہ ان کو، ورنہ اس سے پہلے بےتاشا میں خود ابھی بھی مجھے فار ایگزامپل یہ سوالات میرے بےتاشا ہیں کہ یہ ٹرک کی بتی ہے نہیں ہے. تو اگر ہمارے گیسٹ بالکل اجازت دیں، آپ نے انفارمیشن کی بات کی، انفارمیشن تو ایک اور بھی کھلاڑی ہیں جن کے پاس ہے، اور میں ان کو کھلاڑی اب کنسیڈر کروں گی جس طرح سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کیسز کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اس وقت ماہر قانون ہیں، عمران خان صاحب کے وکیل ہیں فیصل چودھری صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ چودھری صاحب، تھینک سو مچ اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی میں چودھری صاحب آپ کے آنے سے پہلے تعریف کر رہا تھا کہ آپ کی آج پیکی بلائنڈرز والی کیپ کے اندر جو آپ نے وہ سارا آپ ملاقات کر کے آئے ہیں، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، تو ہمیں بتائیں کہ کیا یہ واٹ از گوئنگ آن، یہ جو بات چیت کے اندر یہ جو خود اعتمادی اتنی ہے کہ آپ لوگ بڑے شور ہیں کہ یہ ڈیمانڈز ہیں اور یہ مان بھی لی جائیں گی، کیا آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیے عامر صاحب، آپ جو ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک آئیڈیا جو ہوتا ہے، جب اس کا ٹائم آ جائے تو اس کو کوئی فورس روک نہیں سکتی. پاکستان تحریک انصاف وہ آئیڈیا ہے جس کو فورس سے آپ نے روکنے کی کوشش کی پچھلے 2-2.5 سال میں. آپ نے دیکھا کہ تمام تر ریاستی جبر کے اور فسائیت کے باوجود پی ٹی آئی کھڑی ہے. ہمارے کانفیڈنس کی بنیاد ہمارے وہ کارکن ہیں جنہوں نے 26 نومبر کو شہادتیں دی عمران خان کی کال کے اوپر، جمہوریت کے لیے، ملک میں آئین کی بحالی کے لیے، رول آف لاء کے لیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے ان کو پہلے بھی کہا تھا اور ہمیشہ سے کہتے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ فسائیت سے، جبر سے ختم نہیں ہوتی. آپ کو پولیٹیکل راستہ ہی اپنانا پڑے گا. یہ جو ملک میں عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے، انڈسٹری خاص کر آئی ٹی انڈسٹری کی جو بربادی ہے، جو اس وقت آپ پاکستان کو جس چیلنجز کا سامنا ہے اس کی جو ریزولوشن ہے یا اس کی کنجی جو ہے عمران خان کے پاس ہے. عمران خان کو آپ کا میں اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے آفر رہائی کی بھی آئی تھی، پھر جو ہے بنی گالا کی بھی تھی، تو وہ کنسیڈر کریں گے اگر یہ ڈیمانڈز پوری ہو. ایسا ہی ہے؟ دیکھیے 2 چیزیں عامر صاحب، انہوں نے 2 دفعہ بتایا کہ ان کو 2 دفعہ ڈیل کی آفر ہوئی. اٹک جیل میں تھے تو پھر ان کو اس وقت یہ کہا گیا کہ آپ 3 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ریفیوز کر دی. اور آج کے جو یہ انہوں نے آج دوبارہ اس کا اندیا دیا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب مذاکراتی کمیٹی جو ہے ان سے ملے تھے تو حامد رضا صاحب کیونکہ اسپوکس پرسن ہے، انہوں نے یہ بات میڈیا سے بات کرتے ہوئے مذاکراتی کمیٹی کے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد یہ کہا تھا کہ انہوں نے یہ جو ڈیل ہے یا جو آفر ہے یہ اس کو کہا کہ پہلے میرے کارکنان اور رہنماؤں کو جو رہا کیا جائے تو پھر اس کے اوپر وہ کنسیڈر کریں گے. اور جب ہم رہائی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات نہیں کرتے کہ آپ جا کے جیلوں کے کنڈے کھولیں اور ہمارے بندے باہر نکالیں. ہمارے لوگوں کی بیلز میچور ہیں، ان کو 1.5 سال اندر رکھا گیا ہے، 1 سال سزا ہے اس جرم کی. ان کے چلان ابھی نہیں آئے، وہ انڈر ٹرائل نہیں ہیں. جن کا جو حق بنتا ہے وہ ہمیں دیا جائے، ہمیں آئین اور قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے. یہ جو آپ نے تفتیشی اداروں کے اوپر، یہ پروسیکیوشن اور ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹیز کے اوپر جو آپ نے پریشر رکھا ہوا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پریشر کو ریموو کیا جائے اور پاکستانی شہریوں کو ریاست پاکستان آئین اور قانون کے مطابق ٹریٹ کرے. یہ نہ ہو کہ ان کی بیل ہو اور عدالت کے باہر سے گرفتار ہو جائیں. یہ نہ ہو کہ ان کے خلاف جو ہے جیسے عمران خان صاحب کے خلاف 1 سال میں کوئی 100 کے قریب جھوٹا مقدمہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے بیٹمنٹ کا اور سازش کا بنایا گیا اور اس کے کوئی کنیکشن بھی نہیں ہے، یعنی نامزد ملزمان اور ان کی آپس میں نہ کوئی ملاقات ہے. اب 1.5-2 سال سے ملاقات کر رہے ہیں تو باہر جو ماحول یا بات چیت کا جو بڑا ایک مثبت قسم کا نظر آ رہا ہے، تو وہاں انوائرمنٹ بھی جیل کا کچھ بدلا ہے کہ وہ جو ہوتا ہے کہ جی بہت زیادہ تلاشیاں جو ہے کچھ تھوڑی سی نرمی آئی ہے یا ابھی وہ اس طرح ہی ٹائٹ ہے؟ نہیں، دیکھیے جو SOPs ہیں ان کی تلاشیوں کے وہ تو ڈیفینیٹلی کیے جاتے ہیں، اور خاص کر جب ابھی کوئی نرمی وہاں آپ کو نہیں نظر آئی کوئی کسی قسم کی؟ کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آج حامد رضا صاحب نے کہا کہ حکومت کی طرف سے اس بات کا اقرار کیا گیا کہ بہتر ماحول انوائرمنٹ بھی دیا جائے گا، زیادہ ٹائم کے لیے ملاقات بھی الاؤ شاید کی جائے گی، اور رانا ثناء اللہ کے حوالے سے کہا جی آپ کاپی پینسل بھی لے کے جا سکتے ہیں، شاید اس کی بھی اجازت مل جائے. نہیں، ملنے چاہیے. دیکھیے کاپی پینسل تو ہمیں بھی لے جانے کی اجازت نہیں ہے. میرے نوٹس جو ہیں وہ وہاں پہ لے لیے جاتے ہیں جیل کے دروازے کے اوپر، اور یا تو وہ پھر مجھے پھاڑنے پڑتے ہیں یا ان کو ویسے دینے پڑتے ہیں. وہ وہاں پہ باہر نہیں لے کے جا سکتے، نہ ہم ہاتھ سے لکھے ہوئے جو ہم وکیل نوٹ کرتے رہتے ہیں اپنے
مخالف جو ٹیم ہوتی ہے وہ بھی ہمیں باہر نہیں لے کے آنے دیا جاتا. یہ ہاتھ سے لکھی ہوئی درخواستیں جو ہم نہیں اندر لا جا سکتے. ہماری اسکیننگ ہوتی ہے ڈاکیومنٹس کی, ہماری پلیڈنگ کی وہ بھی ہوتی ہے, اور عدالتی حکم کے باوجود ہوتی ہے جس میں منع کیا گیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جو جیل یہ بھی بتایا گیا کہ عمران خان کو ان چیزوں کی خاص پرواہ نہیں ہے, وہ کیمرے کی طرف دیکھ کے بھی بات کرتے رہتے ہیں. ہاں نہیں, عمران خان صاحب کو تو اصل میں جو پرابلم عامر صاحب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو ایک غلط فہمی تھی کہ جی 2 ہفتے جیل نہیں کاٹ سکتے, انہوں نے اس کو غلط ثابت کیا کہ ان کی پارٹی کو جو ہے اڑا کے رکھ دیں گے, برگر پارٹی ہے وہ بھی غلط ثابت ہوا. عمران خان جیل کے اندر بیٹھا الیکشن جیت گیا, عمران خان جیل کے اندر سے کال دیتا ہے, پورا ملک بند ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اینٹیسپیٹ نہیں کی گئی, اور ایک اسٹرکٹ پالیسی ہے وہ جو ایک اپنائی گئی, اور وہ جو ہے وہ باؤنس بیک ہوئی ہے. اور اس میں عمران خان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے, جس بہادری کے ساتھ, جو مردی کے ساتھ, ہمت کے ساتھ انہوں نے اس چیز کا مقابلہ کیا ہے. پاکستان میں آپ کو ایسا کوئی لیڈر نظر نہیں آئے گا. آپ کیا خیال ہے کہ یہ اب کیونکہ مقدمات میں جان نہیں رہی اور کوئی وہ نہیں آپشن, میرا تو خیال ریاست اگر چاہے تو ان کے پاس ہمیشہ آپشنز ہوتی ہیں, وہ چھوٹے سے مقدمے کو بھی لٹکا سکتے ہیں, جس طرح 200 مقدمہ ہے تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. مگر ایسا گورنمنٹ کا آپ کے خیال میں کیا ان کے اوپر پریشر ہے کہ وہ ٹیبل کے اوپر نہ صرف آئے ہیں بلکہ راغب نظر آ رہے ہیں کہ آپ کی بات سنی جائے اور مان بھی لی جائے؟ پولیٹیکل انوائرمنٹ دیکھیے, مسئلہ یہ ہے حکومت کو بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے, طاقتور بیرونی پریشر تو نہیں ہے, وہ جو کہتے تھے جی کال آئے گی, وہ کال تو نہیں آئی. نہیں, جو کال آنے کی شاید ضرورت بھی نہ پڑے. آج بھی عمران خان صاحب سے اسپیسیفکلی سوال کیا گیا تو انہوں نے ان کو کہا کہ میرے فیصلے تو یہاں پہ پاکستان میں ہی ہونے ہیں. ٹرمپ کے آنے سے زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا کہ وہ انڈیپینڈنٹ امپارشلٹی آ جائے گی. بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ امپارشل نہیں تھی, وہ ہمارے خلاف ایک خاصمانہ رویہ رکھتے تھے, اور ٹرمپ کے آنے کے بعد جو توقع رکھتے ہیں کہ وہ بالکل امپارشل ہوں گے. اور جس کی وجہ سے دیکھیں نا ملک میں جو اس وقت آپ اس کے معاشی اشاریے دیکھ لیجئے, انسپائٹ آف کہ یہ مذاق لگتا ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مہنگائی کم ہو گئی ہے. لوگ اس چیز سے, جو اسٹاک مارکیٹ میں کس کا پیسہ ہے, عام مزدور کا پیسہ تو نہیں ہوتا, ریڈی والے کا پیسہ تو نہیں ہوتا, عام غریب لوگوں کا, یہ لو مڈل کلاس کا پیسہ تو نہیں ہوتا, وہ تو سرمایہ کاروں کا پیسہ ہے. اور آج بھی جو اسٹاک مارکیٹ کا ٹوٹل ویلیو ہے وہ اگر آپ دیکھیں 2017-18 کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ اتنا ہے. اگر آپ لاکھ سوا لاکھ بھی کر دیں, اس کو 1.5 لاکھ بھی کر دیں پوائنٹس کا, دیکھنا تو ہوتا ہے کہ ٹوٹل حجم کتنا ہے. فیصل چودھری صاحب, جتنا ہم حکومتی پارٹی کو جانتے ہیں 30-35-40 سال سے تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں, ان کو یقین کریں یہ اکانومی کی جو بات کہہ رہے ہیں, پولیٹیکل فیکٹرز کہہ رہے ہیں, اس کی کوئی اتنی پرواہ نہیں ہے. یہ جو پچھلے 2.5 سال میں کیا کچھ نہیں ہو گیا, ان کو کوئی اس چیز کا, اگر آپ کہیں کہ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے وہ پریشر محسوس کر رہے ہیں یا اکنامک ریزنز کی وجہ سے, تو جتنا ہم جانتے ہیں یہ پریشر کبھی بھی نہیں تھا. کوئی نہیں. عامر صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت جو پنجاب میں نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا دوسری جماعتیں, جو اتحادی جماعتیں, کے پی میں جو لوگ ہیں, وہ سارے یہ معاملہ سمجھتے ہیں کہ ان اسپائٹ آف تمام عدم استحکام ایک فیئر فیکٹر اور ایک مسلسل جو ہے وہ جبر کے باوجود بھی پارٹی جو ہے وہ ان کو چیلنج دے رہی ہے. الیکشن اگر 40% بھی فری ہوتا ہے تو تحریک انصاف 2 تا 1 اکثریت لے جانے کی پوزیشن میں ہے. اس وقت تحریک انصاف کا اور عمران خان کا مگر آپ کی بات مان لی جاتی ہے تو پھر کیا آپ لوگ پھر کوئڈ پرو کو, کیا آپ اچھے بچے بن کے آرام سے کلاس میں بیٹھ کے ان کو حکومت کرنے دیں گے؟ یہ ہے پلیٹ کے اوپر یہ ڈیمانڈ. آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ ان کو کیا دے سکتے ہیں اور وہ آپ کو کیا دے سکتے ہیں. ان کا بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ میں سیاسی منطق انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں. آج حکومت کی طرف سے یہ کہنا کہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے, مجھے فرینکلی تھوڑی سی حیرانگی ہوئی ہے. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید وہ مساق معیشت جس کا وہ بہت ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ وہ شاید ٹیبل کریں کہ جی اس میں ہم نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. لیکن اس سے نظر یہ آتا ہے کہ حکومت کے جو لوگ ہیں, جو حکومتی ٹیم ہے, ادھر وہ کوئی اینٹیسپیٹ نہیں کر پا رہے یا وہ سمجھ نہیں پا رہے. دیکھیں عمران خان صاحب ان کو کیا دے سکتے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کو کیا دے سکتے ہیں, یہ بہت کوئی کمپلیکیٹڈ چیزیں نہیں ہیں.
ظاہر ہے وہ چاہیں گے کہ آپ اور آپ نے شروع میں اپنے انٹرو میں کہا آج اسپیسیفکلی حامد رضا صاحب کو میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا ہم نے اسپیسیفکلی پوچھا کہ آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے, انہوں نے کہا جی ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. مگر رانا ثناء اللہ کا ٹی وی کے اوپر یہ ٹاک شوز میں یہ بیان چل رہا ہے کہ انہوں نے یہ کل غالباً یہ کہا کہ جناب ہم ان ریٹرن یہ چاہیں گے کہ ہمیں سموتھلی گورنمنٹ چلانے کا موقع دیا جائے. دیکھیں یہ چیز What does that mean? اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں, اگر رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ مذاکراتی کمیٹی میں بات تو نہیں رکھی ہے, اگر باہر ٹاک شوز میں بات ہوگی تو وہ تو سنجیدہ بات نہیں ہوگی, اس لیے اس لحاظ سے بڑے سنجیدہ نہیں وہ بالکل سنجیدہ ہے اور پولیٹیکلی بڑے وہ سینسیبل آدمی بھی ہیں. میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی یہ تمام ڈیمانڈز کے اندر 8 فروری کا کوئی میں اسی کا جواب آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ آپ نے انٹرو میں یہ کہا دیکھیں ہمارے جو مطالبات ہیں وہی ہیں, لیکن ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کا رول بیک اور الیکشن مینڈیٹ کو بیک برنر پہ اس لیے رکھا ہے. عامر صاحب آپ سمجھتے ہیں, آپ نے بہت زیادہ کور کیا ہوا پاکستان کی پالیٹکس کو, کہ یہ تھوڑے ٹائم ٹیکنگ مطالبے ہیں, یہ فوری طور پہ نہیں ہو سکتے. تو ہم نے گورنمنٹ کو یہ ایک پہلے موقع دیا ہے کہ یہ دیکھیے یہ ہم آپ کو جو مطالبات ہیں اس میں عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہے, انہوں نے کہا کہ یا تو آپ ہمیں کنونس کریں کہ یہ آئینی اور قانونی بات نہیں ہے. جو آپ نے کہا کہ یہ گورنمنٹ کہتی ہے عدالت میں ہے, معاملہ عدالت میں نہیں ہے, یہ تمام کیسز جو ہیں پولیس کی مدعیت میں درج ہوئے ہوئے اور آج تک ان کے ٹرائل جو ہے چلان نہیں آیا, اور چلان میں جو ایویڈنس ہے وہ تو اتنا مذاقیہ ایویڈنس ہے کہ یعنی ایک میں کہا گیا کہ جی وہ پولیس والا عمران خان کی ٹیبل کے نیچے زمان پاک میں گھس گیا اور وہ باتیں سن رہا تھا, اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ کور کمیٹی کی چکرنگ کی میٹنگ میں وہ بھیس بدل کے چلے گئے. اس قسم کے جو مذاقہ خیز پرچے ہیں اور جو بوگس اور کنکاکٹڈ کیسز ہیں عمران خان صاحب سمیت, وہ سارے جو قانون کے خلاف ہیں. 8 فروری سے ریلیٹڈ جو آپ کی کنسرن ہم نے ان کو بیک برنر پہ رکھا ہے, ہم اسے وڈرا نہیں کیے. کتنا بیک برنر ہے, مہینوں کی بات ہے, سالوں کی بات ہے, کب کتنا کچھ اس کا ٹائم فریم آپ کے ذہن میں ہے؟ دیکھیے عامر, میرے لحاظ سے آپ کی فیلنگ آپ کی پارٹی کے اندر کیا آپ کو لگتا ہے کہ کتنے عرصے بعد یہ وہ 8 فروری لے کے آئیں گے؟ دیکھیں میرے لیے جو امپورٹنٹ اس وقت کام ہے یا پارٹی کے لیے جو یکسوئی کے ساتھ جس پہ ہم کام کر رہے ہیں یا ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو باقی 2 مطالبات ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے بعد عمران خان صاحب کی جو عدالتوں کے ساتھ کے جو کیسز ہیں, جیسے عمران خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے لاسٹ کیس میں جب بیل ہوئی تو دیکھیں ایک نیو ٹاؤن میں ایک فضول سا مقدمہ لے کے ان کو رات کو اس میں کیا گیا. وانس عمران خان صاحب کام اور ان کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں سیاسی کردار ادا کر سکیں, تو پھر اس کے بعد چیزیں بہت زیادہ پازیٹیو سائڈ میں جائیں گی پاکستان کے لیے بھی, پاکستان کی عوام کے لیے, کیونکہ جو عمران خان ہیں وہ ہی پاکستان کو اس جو کویگمائر ہے اس سے نکال سکتے ہیں. اور سب سے ریلیونٹ شخصیت پولیٹیکلی پاکستان کے حوالے سے نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی وہ عمران خان ہیں. عمران خان کا یہ حق ہے, ان کی پارٹی کا حق ہے, ان کے کارکنان کا حق ہے اور ان کے ورکرز کا حق ہے, ان کے رہنماؤں کا حق ہے کہ وہ پاکستان میں سیاست کریں. پاکستان ہمارا ملک بھی ہے. شاہد صاحب میں آپ کو معذرت سے روک رہی ہوں, مجھے آپ یہ بتائیے جو آپ بات کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کی, عامر صاحب نے بھی بات کی, کچھ عرصہ پہلے تک تو رانا صاحب یہ کہتے رہے کہ خان صاحب کا باہر آنے کا مطلب یہ کہ پوری حکومت ہماری اندر چلی جائے گی. پھر خان صاحب کے دیرینہ مطالبات میں جو سب سے زیادہ ٹاپ کے اوپر مطالبہ تھا وہ تو مینڈیٹ کا ہی تھا کہ فارم 47 والے ہو گئے, مینڈیٹ ہمارا واپس ہونا چاہیے. کیا اسی وجہ ہے کہ صرف 2 مطالبات کے اوپر سٹک ہو گئی ہے پی ٹی آئی, نہ مینڈیٹ کی بات ہو رہی ہے, نہ فارم 47 کی بات ہو رہی ہے, اور نہ ہی رانا ثناء اللہ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان رہا ہو جاتے ہیں, مطالبات ان کی تسلیم کر لیتے ہیں تو ہماری گورنمنٹ اب جیلوں کے اندر چلی جائے گی. دیکھیں اس میں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ابھی جب وقت آئے گا تو بہت ساری ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے بھی آ جائیں گی, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا باہر آنے کے بعد یہ مطالبات جو اور یہ جو معاملات ہیں, یہ سیاسی جدوجہد الیکشن مینڈیٹ کی اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہم بہت زیادہ افیکٹولی چلا سکیں گے. عمران خان صاحب کو بیہائنڈ دا بارز رکھ کے ان کے ساتھ صریحاً زیادتی کی جا رہی ہے, ان کے اہل خانہ کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی, ان کے کارکنان کے ساتھ بھی زیادتی کی. ہم نارملسی چاہتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا پولیٹیکل میدان میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ باہر آئیں گے, اپنی سیاست کریں گے, اور پھر پاکستان میں یہ جو معاملات جن کی طرف آپ نے ذکر کیا ہے یہ بالکل ہمارے اگر ہم اخذ کریں گے فوری طور پہ, اگر جب وہ آ جائیں گے تو جلسے جلوس یا مزاحمت جو سڑکوں والا ہے 8 فروری کے حوالے سے جو ہے احتجاج, یہ فی الحال رک جائے گا. یہ ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ تو ہے. دیکھیے جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو وہ اپنا پولیٹیکل جو حکمت عملی ہے وہ بنا سکیں گے زیادہ بہتر طریقے سے. ظاہر ہے
میرا ذاتی رائے میں جیل میں بیٹھ کے سیاست اس طرح سے نہیں ہو سکتی، اسپیشلی جب آپ کی پارٹی کو وہ دوبارہ جیل میں بھیج دیں گے اگر وہ باہر نکل کے وہ اعلان کرتے ہیں کہ جناب فلانے دن ہم فلانی جگہ پہ جلسہ رکھتے ہیں، تو یہاں تو مقدمات 200 مقدمات بات یہ ہے کہ جلسہ جلوس جو ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کرنا تو حق ہے نا کسی بھی شہری کا. اگر عمران خان صاحب بیل پہ آتے ہیں اور ہم تو عدالتوں میں لڑ کے آنا چاہتے ہیں، ہم کوئی رہائی سے ہمارا یہ مطلب نہیں ہے. عدالتوں میں اتفاقاً میں کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں اور عمران خان کے وکیل بھی ہیں، تو اتفاقاً جو ہے ابھی یہ آئینی بینچ نے آج ہی کاز لسٹ ایشو کی ہے. تمام ہی جو آپ سے ریلیٹڈ مقدمات ہیں، میجر مقدمات ہیں، لاپتہ افراد کے بھی، اس کے فوجی ٹرائلز کے بھی، وہ سب کی اب لگ گئی ہے. تو یہ ایک سوال وہاں آ جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو آئینی بینچز کے اوپر ہی اعتراض ہے کہ یہ غیر آئینی ہیں، تو جب آپ ان کے شمولیت کر لیتے ہیں تو ایک قسم کی لیجیٹیمیسی ان کی بن جاتی ہے کہ آپ نے مان لیا ہے کہ ان کی آئینی حیثیت ہے. عامر صاحب، ملک میں مارشل لا لگا اور مارشل لا کو انڈورس کیا سپریم کورٹ نے، کیا ان کی لیجیٹیمیسی آج تک قائم ہو سکی؟ نہیں ہوتی. جو لیجیٹیمیٹ چیزیں ہوتی ہیں وہی لیجیٹیمیٹ ہوتی ہیں. اگر آپ ان چیزوں کو مانیں یا نہ مانیں، آپ اگر یا تو ہم کنارہ کشی کر لیں، جو ملک میں ایک فسائیت چل رہی ہے اور ہم اس سے نکلنے کی کوئی تگودو نہ کریں. پہلے ہم پہ الزام تواتر کے ساتھ یہی لگا کہ تحریک انصاف جو ہے بات نہیں کرنا چاہتی. ہم اب بات کر کے سیاسی جو ایک منورنگ ہے وہ کر رہے ہیں، تو اس وقت اعتراض آ جاتا ہے کہ جی آپ ان کی حیثیت کو، ہم کسی کی حیثیت کو تسلیم نہیں کر رہے. ہم نے پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہی جدوجہد کرنی ہے. ہمارے پاس گفت و شنید کے علاوہ کوئی بندوق نہیں ہے جو کسی کے سر پہ رکھ کے یا کنپٹی پہ رکھ کے ہم بات کریں گے. ہمارے پاس وہ ایک ہی ہتھیار ہے، وہ گفتگو ہے. پہلے بھی ہم اس کے لیے اوپن تھے، آئندہ بھی اوپن ہے، آج بھی اوپن ہے، کل بھی اوپن رہیں گے. میں سیاسی منطق کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ کلیئرلی جس نیت کے سے 26 ترمیم لائی گئی اور یہ آئینی عدالتیں بنائی گئیں، تو یہ تمام مقدمات جو ہیں وہ بڑی کوئکلی کنوینینٹلی اس میں سے ڈسپوز آف کر لیں گے. اس کے بعد ایک فیصلہ آ جائے گا. اس کی بہرحال ایک قانونی حیثیت تو ہوتی ہے کہ جناب آپ کو سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جو ہے اس نے یہ آپ کو فرق کر دیا ان مقدمات میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ مقدمات جب چلیں گے پھر آپ کو وہاں پہ پتہ لگ جائے گا. ہم آئینی بینچ کے اندر تو کافی کلیئرلی اندازہ ہے کس طرف جا رہے ہیں وہ، اور ان کی حیثیت سے ہی پتہ چل جاتا ہے جس طریقے سے پہلے بنائی گئی ہے اور جو لوگ رکھے گئے ہیں. تو اس میں آپ کو ہم آئینی بینچ کو قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فائز عیسیٰ صاحب کا رول ادا کریں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پوری سپریم کورٹ سنیں. اور آئینی بینچ بنانے سے جو تعصب عدالتوں کے اندر آ گیا ہے، ججز کے بیچ میں جو ہے وہ ایک ڈسکریمنیشن کر دی گئی ہے. تمام ججز بڑے آنریبل ججز ہیں، بڑے لائق ججز ہیں. کچھ ججز کو آئینی اختیارات دینا اور کچھ ججز سے آئینی اختیارات لے لینا، یہ بذات خود عدلیہ کے اندر جو ہے وہ تعصب اور ڈسکریمنیشن ہے، جس کی بحیثیت وکیل سپریم کورٹ میں بہت ہی مذمت بھی کرتا ہوں اور کنڈیم کرتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ جو تمام کے تمام ججز ہیں، تمام ہائی کورٹس کے بھی اور سپریم کورٹ کے بھی، وہ آئینی اپنی پاورز جو ہیں ان کو ملنی چاہیے. اور پہلے جو 26ویں آئینی ترمیم کو 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے رول بیک ہونا ہے. انشاءاللہ اس کے لیے جدوجہد ہم جاری رکھیں گے اور بھرپور قسم کی جدوجہد آپ کو نظر آئے گی. یہ لاپتہ افراد کا کیس بھی جو ہے ٹیک اپ سپریم کورٹ کر رہی ہے. جو آپ کے 26 نومبر کے حوالے سے جو لاپتہ افراد تھے، آج گفتگو کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ ٹاپک بھی آیا اور وہ آپ کا جو پہلے نمبرز تھا آپ نے اس کو تھوڑا سا کم کر لیا ہے. وہ غالباً 45 کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ 45 کے قریب جو ہے. کتنے ہیں؟ میرے خیال میں 60 ہیں. 60 لوگ ہیں جو بھی آپ کے لاپتہ ہیں. اور اس کے اوپر بھی جو ہے یہ لاپتہ ہے، یہ تو پورے پاکستان کے لاپتہ کا دوسرا والا کیس ہے. نہیں، یہ بالکل 26 نومبر والا علیحدہ کیس ہے. ہمیں اس میں جب ہم نے لسٹیں دیں تو بہت سارے لوگ جو کہ غائب ہوئے تھے ان کو پروڈیوس کیا، بعض کو 30 دن کے بعد پیش کیا گیا. تھانوں میں وہ مقید تھے، ان کے اوپر تشدد بھی کیا گیا. غریب لوگ تھے. میں خود 2 لڑکے جو ہیں پختون لڑکے تھے. ایک بیچارہ کسی کو گارڈ تھا، اس کو کانسٹیبل تھا، اس کو پکڑ کے 25 دن اندر رکھا. ایک مزدور تھا، اس بیچارے کو جو ہے اس کا تو انگوٹھا بھی کراش ہوا تھا، وہ ڈائبیٹک تھا. اس کو پھر ہم نے جوڈیشل کرایا، پھر اس کی بیلز جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں. تو ان 3 لڑکوں کو تو میں نے خود وہاں پہ جیل میں وہ جاتے ہوئے گاڑی میں مجھے ملے، تو ان کے ساتھ یہ کیا گیا. تو وہ جب ہم نے مسنگ پرسنس کی لسٹ چھاپی
تو وہ پھر لوگ وہاں پہ برآمد ہونا شروع ہو گئے اور 60 لوگ 6 ہفتے ہو گئے اب تک حکومت ان کو نہیں تلاش کر سکی. ہمیں ان کی بڑی فکر بھی ہے اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت کا ہی فرض ہے کہ مسنگ پرسنز کو برآمد کیا جائے. اور ڈی چوک سے لاپتہ ہوئے وہ کہاں پہ گئے ہیں, وہ کس حالت میں ہیں, اس کی جو عام الناس کو جو ہے معلومات مکمل ہونی چاہیے. عدالت میں ان کو پروڈیوس ہونا چاہیے. اگر وہ کسی جرم میں ملوث ہیں ان کو جو بھی آئین اور قانون کے مطابق طریقہ کار ہے اس کے مطابق ٹریٹ ہونا چاہیے. جی آج یہ 9 مئی کے مجرمان جو ہیں ان میں سے 19 کو جو ہے آج مرسی پٹیشنز کے اندر جو ہے معاف کر دیا گیا ہے. اس سے وہ ایگزونریٹ تو نہیں ہوتے, مجرم تو کہلاتے ہیں یہ. اس کے اوپر کوئی مجھے لگا کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے تھوڑا سا حیرانگی کا اظہار ہوا کہ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مرسی پٹیشنز جو ہے 67 کے قریب جو ہیں یہ دائر کی گئی تھی. تو آپ کے وکلاء کے تھرو ہی ظاہر ہے یہ دائر کی گئی؟ نہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتا. ملٹری کوڈ جو ملٹری ایکٹ ہے 1952 کا, اس کے تحت جو رولز ریگولیشنز ہیں اور ایکٹ کے تحت یہ جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ جو ہے وہ مرسی پٹیشنز جو ہیں وہ وہاں پہ فائل کرتی ہیں اپنا ان کے پٹیشنز کے. دیکھیے یہ جو 19 لوگ رہا ہوئے ہیں معافی میں, ان کو یہ ایک کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی آپ مذمت کریں. یہ اچھی بات ہے کہ لوگ رہا ہو رہے ہیں, لیکن میں بذات شہری اور وکیل سویلینس کا ملٹری کورٹ کے ٹرائل کے خلاف ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ تھے جن کی 2 سال سے سزا کم تھی, انہوں نے کیس میں اپنی سزا پوری کر چکے تھے. اور بات یہ ہے کہ یہ جو سی بی ایمز اگر ہیں یا ان کی طرف سے یہ معاملہ آیا ہے تو اس کو آپ ایسے ڈینائی تو نہیں کر سکتے ہیں. لیکن میں کیونکہ سویلینس کورٹ سے ہی ٹرائل کا حامی ہوں, لہٰذا میرے خیال میں یہ جو ان کا سویلین کا ملٹری کورٹ سے ٹرائل ہے یہ غیر شفاف بھی تھا اور اس سے شہری اور بنیادی حقوق جو ہیں کمپرومائز ہوئے. میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج ایک اور جو ہے فافن کی ایک رپورٹ آئی ہے جس کے اندر انہوں نے الیکشن ٹرائیبیونلز کی احوال بتایا ہے کہ 100 سے زیادہ مقدمات جو ہے وہاں فیکٹری لگی ہوئی ہے نپٹائے جا چکے ہوئے ہیں, جو پہلے بہت سلو ڈاؤن تھا. ابھی اس میں سے 97 مقدمات جو ہے نا وہ مسترد کر دی ہیں, صرف 3 منظور کیے گئے ہیں. اور جو نپٹائی جانے والی الیکشن پٹیشن کی تعداد 101 ہے اور دائر شدہ پٹیشنز کا یہ 27% ہے. اور سب سے زیادہ جو نپٹائے گئے ہیں وہ بلوچستان میں نپٹائے گئے ہیں, 51 ہیں جو ہے. اس کے بعد باقی جو ہیں پنجاب کے اندر سب سے کم ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ جو فارم 47 کا الیکشن فراڈ ہے یہ اس حکومت نے آ کے اس کو کور کرنے کے لیے یہ ریٹائرڈ ججز کے اوپر ٹریبیونلز بنائے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن پٹیشنز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ججز کے ٹریبیونلز کو سننی چاہیے اور یہ ان کی اپیل سپریم کورٹ میں جائیں گی جو کہ نارمل ججز کے سامنے لگتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ پہلا جو ججمنٹ آیا ہے علی مدد جتک کیس کا, اس میں جج صاحب جو اب ہمارے عقیل عباسی صاحب ہیں سندھ ہائی کورٹ سے سندھ کے سے تعلق رکھتے ہیں, سابق چیف جسٹس ہیں, ان کی جو آبزرویشنز ہیں جو وہاں پہ ڈیکلریشنز ہیں وہ آپ دیکھیے تو آپ کافی ہاریفائنگ سچویشن ہے. یہ پہلا ایک کیس آیا, انشاءاللہ باقی کیس بھی ہو جائیں گے. 2 منٹس رہ گئے چودھری صاحب. لاسٹ جو ہے نا میں آپ کے چاہ رہا ہوں کہ آپ کی گٹ فیلنگ کیا ہے کہ عمران خان کیا رہا ہوں گے یا وہ بنی گالا میں منتقل کیے جائیں گے, ہاؤس ریسٹ ہوگا؟ میں عمران خان صاحب کو رہا ہوتے دیکھ رہا ہوں کہ وہ سیدھا وہاں سے آزاد ہو کے گھر جائیں گے. ہاں جی, عدالتوں کے ذریعے انشاءاللہ. ifs and buts کے ساتھ نہیں ہوگا, کنڈیشنل ہوگا کہ آپ نے یہ ان ریٹرن کرنا ہے؟ نہیں, ہم تو عدالتوں کا سامنا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے رہا ہو کہ وہ پریس کانفرنس کریں گے اور ہمیں سوال کرنے کا موقع ملے گا, یہ اس طرح کا آزاد ماحول دیکھ رہے ہیں یا کنڈیشنل ہوگا کہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوگا؟ نہیں, میں کنٹرولڈ یا آزاد ماحول میں آپ کو سوال کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اچھا, جس طرح ابھی آپ سے کہہ رہے ہیں جو ہے. صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت نکالنے کا. بائی دا وے آپ کی وہ جو پکی بلائنڈرز والی کیپ جو ہے نا وہ پتہ نہیں اس میں بلیڈ ہے یا نہیں ہے. یہ آج یہ بریک میں چیک کر لیتے اس میں یہ بلیڈ بھی ہے. بائی دا وے یہ پکی بلائنڈر نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں نیوز بوائے کیپ. بہت شکریہ, تھینک سو مچ. فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اسٹوڈیوز میں. یہ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کی جو معاشی حالت ہے اس کے اوپر بھی ذرا مفصل گفتگو کریں گے. اسٹے وتھ اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے ہم تمام دیکھنے والوں کو.
عامر صاحب، پاکستان کی اکانومی کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ماہر معیشت ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے جوائن کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. عامر صاحب، مجھے تو آج شہباز شریف صاحب کی باتوں سے ایسا لگا ہے پاکستان میں ان فیکٹ وہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے جس کا خواب ہم سارے دیکھتے ہیں، مگر وہ خواب ہی ہے شاید. ڈاکٹر صاحب میں سیدھا آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ حکومت کو سنیں، ابھی لیٹسٹ جو ہے وہ مشروب جو لے کے آئے ہیں نئی بوتل میں ڈال کے، وہ اڑان پاکستان کا ہے، اور وہ سنیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور جو ہے وہ 63 ارب ڈالر کا انہوں نے کہا ہے جی ہم جو ہے ایکسپورٹس اس سال 2029 تک کر لیں گے، اور 2035 تک وہ $1000 تک کی باتیں کر رہے ہیں. میرے سامنے یہ ورلڈ بینک کی لیٹسٹ رپورٹ ہے، ایم شور آپ نے بھی دیکھ لی ہوگی، کہ ایک طرف ان کے دعوے ہیں، دوسری طرف غربت کی شرح میں 7% اضافہ ہوا ہے، اور 1,30,00,000 مزید پاکستانی پاورٹی لائن غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں، اور 2024 میں پاکستان میں غربت کی شرح 25% رہی، گزشتہ سال سے 60% اضافہ ہوا. جی کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ جناب. بات دراصل یہ ہے کہ پہلے ہم یہ تسلیم کر لیں کہ اگر وہ کچھ بڑے بڑے کلیمز کر رہے ہیں فیوچر کے لیے، تو یہ بات اس حد تک یقیناً صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو جو وسائل دیے ہیں، مادی وسائل دیکھ لیں، انسانی وسائل دیکھ لیجئے، اور انتہائی شاندار محل وقوع دیکھ لیں جو ہے ہمارے پاس. اگر اس وقت دانش مندانہ پالیسیاں بنائی جائیں، نمبر 1. نمبر 2، مسلم لیگ نون کا جو منشور ہے خاص طور سے ٹیکسوں کے لیے، توانائی کے لیے، اس پر عمل کریں. اور تیسرا، ایک میثاق تعلیم بھی ہوا تھا، آج کل معیشت بہت کرتے ہیں، ایک میثاق تعلیم بھی ہو چکا ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، دوسری پارٹیاں بھی تھیں، جس میں یہ طے ہوا تھا کہ 7% آف GDP تعلیم پہ خرچ کریں گے 2018 تک، اور 1/3 بھی نہیں کیا. اور چوتھا یہ تھا کہ اچھی حکمرانی، گڈ گورننس. اگر یہ ہو تو جو اہداف یہ ہمیں بتا رہے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں اس سے کہیں زیادہ ہونے کی ہمارے پاس استعداد ہے، صلاحیت ہے، کیپیسٹی ہے. بالکل، ہم ریسورس رچ کنٹری ہیں، اور یہ اگر کریں تو یہ سارا کچھ ممکن ہے، اس سے بھی زیادہ ممکن ہے. آپ ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں اور ہم بھی بالکل آپ سے اگری کرتے ہیں، مگر کیا ہے صورتحال ہے کیا کہ یہ ایک دفعہ ہوتا ہے نا، یہ ٹرک کی بتی کے دعوے لگا دیے جاتے ہیں، مگر سچویشن یہ ہے کہ آپ کی ایکسٹرنل فائنینسنگ بھی پوری نہیں ہو رہی، اور انٹرنلی بھی 386 ارب روپے بتائے جا رہے ہیں کہ ٹیکسز کی اس میں شارٹ فال آ گئی ہے. نہ ایکسٹرنل فائنینسنگ آپ کی پوری ہو رہی ہے، اور مارچ کے اندر دوبارہ IMF کی تلوار آپ کے اوپر لٹک رہی ہے. جناب دیکھیے، پہلے مجھے آپ ایک اجازت دے دیں. کیا ہماری حکومت، کیا ہماری اپوزیشن، کیا ہمارے سیاستدان، کیا ہمارے پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلیاں، FBR، اسٹیٹ بینک اور SECP وغیرہ یہ واقعی سنسیئر ہیں، سنجیدہ ہیں کہ اشرافیہ کے معیشت کو توڑ کر پاکستان کی معیشت کو بہتر بنایا جائے، پاکستان کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے، ایسی معیشت جس میں عوام کو فائدے حاصل ہوں؟ میں ایک پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، ان میں سے کسی کو بھی پاکستان کی معیشت سے کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے، اشرافیہ کی معیشت سے دلچسپی ہے. مگر ایک میں بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اس پر ذرا غور کر لے پاکستانی قوم بھی. یہ جو اڑان پاکستان کی بڑے اچھا ایک تقاریر ہوئی، تو اس میں صاحب نے پھر ایک بات کہی ہے، یہ چوتھی مرتبہ کہی ہے. اس سے مرتبہ وہ بجٹ میں بھی کہہ چکے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی کہہ چکے ہیں، اور میں کم سے کم 1 درجن دفعہ مختلف چینلز پہ کہہ چکا ہوں، اخبارات میں، کہ یہ سفید جھوٹ ہے. یہ PTI کے اوپر ایک چارج شیٹ ہے، مگر PTI کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ رہائی کی تو باتیں کرتے ہیں، مگر یہ نہیں کہتے کہ جناب آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں. انہوں نے پھر آج کہہ دیا اس میں پروگرام میں اپنی اڑان پاکستان کے، کہ 2017 میں ہماری معیشت جو تھی دنیا کی 24ویں بڑی معیشت تھی، اور اس کو انہوں نے گرا کے 41 تک پہنچا دیا. تو یہ تو چارج شیٹ ہو گئی PTI کو. پھر ان کا مطلب یہ تھا، جو انہوں نے کہہ بھی دیا بعد میں، کہ جناب یہ 24واں تھا، اس کا مطلب ہم تو G20 میں ہونے جا رہے تھے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ 24 اس میں ایڈ کر دوں کہ لوگ بھول جاتے ہیں 2017 کا، وہ نواز شریف صاحب بھی دہراتے رہتے ہیں. جو مجھے یاد ہے، آپ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ ٹریڈ گیپ جو پاکستان کی تاریخ کا $35 بلین کا تھا اس وقت، اور جو ایکسپورٹس تھیں ایکچولی وہ 25 بلین سے 20-22 پہ آ گئی تھیں، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا 18-20 بلین ڈالر کا ہو گیا تھا. مجھے یہ فگرز یاد ہیں. یہ 2017 کرتے رہتے ہیں اور لوگ بھول جاتے ہیں. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں،
PTI वाले भी दुरुस्त नहीं करते इनको? आप सही कह रहे हैं, मगर मैं फिर तवज्जो दिलाना चाहूंगा, जब बार बार आप 4 मरतबा रिपीट कर चुके हैं कि हम 2017 में 2017 में दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत थे। मैं चैलेंज करता हूं, मैंने तमाम जगह देख लिया है, हमारा नंबर जो था वो 41 था उस वक्त। तो ये 24 कह के और G20 की बातें करके, ये देखिए ना, तो हवा में बातें कर रहे हैं। मगर मेरा एतराज ये है कि PTI हो गई, दूसरी पार्टियां हो गई, जो बारीकियां निकालते हैं, वो ये क्यों नहीं कहते कि आप 24 में नहीं थे, आप 41 में थे, ये तो हमारे ऊपर चार्जशीट है, तो अपने आप को भी नहीं कर रहे, ये तो संजीदा। मगर आपने एक बड़ा अहम नुकता उठा दिया था इससे पहले, वो टैक्सों का था। अब मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सही आपने कहा कि हमारा जो शॉर्टफॉल हुआ, मगर मजे की बात जो है वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपकी खिदमत में बता रहा हूँ नाजरीन के लिए, कि इन्होंने जब ये तस्लीम कर लिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि 15,000 अरब रुपया FBR कम वसूल कर रहा है, लेकिन जो हदफ इन्होंने रखा है 2027 का, यानी 3 साल के बाद, वो रखा है 13.5%। टैक्स GDP का तनासुब इन्होंने रखा है इस हुकूमत ने 13.5%, और वजीर खजाना फखरिया बताते हैं। मैं आपको 2 बातें बताऊं। पहली चीज तो ये कि माजी में 14.4% ये रह चुका है, और ये उस वक्त 14.4% था जब हमारी मईशत खराब थी, फिर भी खराब थी, लेकिन कर्जों पर सूद बहुत कम था। अब तो कर्जों पर सूद बेतहाशा आपका चला गया है, आप हैं किस ख्याल में? तो 13.5% का मतलब 2027 का है। वो ये कह रहे हैं कि ये 15,000 की जो प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं, इस तादाद से कम है। ये सूबे मिला के 22,000 अरब रुपया कम है। इसको हासिल कम बेहतर बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। और अगर टैक्सों की वसूली नहीं बढ़ती तो तमाम दावे, तमाम बातें ख्वाब भी नहीं बल्कि धोखा। इसलिए कि मैं एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, कौम भी गौर कर ले। मुस्लिम लीग नून के मंशूर में लिखा है कि पाकिस्तान की बीमार मईशत ठीक हो ही नहीं सकती, बेहतरी की बात छोड़, ठीक हो ही नहीं सकती जब तक वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स ना लगाएं, मईशत को दस्तावेजी ना बनाएं, काले धन को सफेद होने से ना रोकें, और टैक्स GDP का तनासुब को ना बढ़ाया जाए। तो वो तो फिर 20% होना चाहिए था उस वक्त। GST को जो है वो 7.5% होना चाहिए था। पेट्रोलियम लेवी को कम होना चाहिए था, कम ज्यादा से ज्यादा 0 होना चाहिए था पेट्रोलियम लेवी। मैं जो बात अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जब आपने 2027 का टारगेट भी 13.5% रखा है, तो फिर आप क्या बात कर रहे हैं कि जब आपके पास पैसा ही नहीं है, तो फिर आप 2027 तक भी क्या तीर मार लेंगे या फॉर दैट मैटर उसके बाद? तो ये बड़ा अहम सतह इसलिए है कि जो बजट सारा हमारा हो रहा है वो तालीम की वजह में 6,000 अरब रुपया कम वसूल कर रहे हैं, जो मीसाक के तालीम में लिखा हुआ था, जो मुस्लिम लीग नून ने अपने जो इकोनॉमिक सर्वे में बताया, जो पीपल्स पार्टी ने अपने इख्तियार के दौर में इकोनॉमिक सर्वे में बताया, दूसरी सूबाई पार्टियां भी तैयार थी, लेकिन कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब उन्होंने ये कह दिया कि जी हम जो है बच्चों को स्कूल भेजने की तादाद बढ़ाएंगे। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि 2030 तक या 35 तक भी हमारा कोई इरादा नहीं है कि 26 मिलियन बच्चे जो आइन के तहत 25A के तहत जाना है, उसको पैसे मुख्तस करके उन बच्चों को स्कूल भेजें। उनका कोई इरादा नहीं, उन्होंने कह दिया। टैक्सों का भी उन्होंने कह दिया, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह दिया। फिर दूसरी बात ये कि जब आपने ये भी बताया, जनाब फरमाइए। नहीं, मैं सिर्फ जारी रखिएगा, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये टैक्सों की जो बांझ अब गाय हो चुकी भी है, उसमें से सिर्फ सैलरीड क्लास जो है उसको ठोकते जा रहे हैं। 200 अरब रुपया तो सिर्फ जो है प्राइवेट सेक्टर से जो टैक्स जो है सैलरीड क्लास से ले रहे हैं, और तकरीबन 50 और 60% के तकरीबन ये बन जाती है रेज जो है, इंक्रीज है। जबकि ग्रोथ की तरफ टैक्सेस भी एग्रीकल्चर से भी नहीं ले पा रहे, ताजिर से भी नहीं ले पा रहे, और ग्रोथ की तरफ नहीं है कि आप अपना ना एग्रीकल्चर इंप्रूव हो रहा है, ना आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हो रही है। बजाय इसके कि इसको पाए को बड़ा कर लें ताकि जिसमें से निकले, उसी गाय में से वो बस कह रहे हैं टैक्सेस निकालने हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, वो तो इनका इरादा ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये जब आप सैलरी क्लास की भी बात कर रहे हैं, ये लोग बैंकों में भी पैसा रखते हैं। मैं एक जुमला फिर कह रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी, ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के तहत बैंक्स जो हैं खातेदारों के मुनाफे की शरह गिरा रहे हैं। जो 20.5 थी, 20.5% मुनाफा मिला था करोड़ों खातेदारों को पाकिस्तान में जो रुपीज में खाते रखते हैं। जून के पहले हफ्ते में 20.5, अब ये 11.5 हो गया। तो ये आइन, ये 26A4 में कोट कर रहा हूँ, 26A4 बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, 40A बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस,
اس کے تحت یہ نہیں کر سکتے، ان کو منافع میں شریک کرنا ہے، اس کی وائلیشن ہے۔ میں تنخواہ دار طبقوں سے بھی اور مڈل کلاس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو آپ تو سیاست میں تو بہت دلچسپی لیتے ہیں، کبھی یہ بھی تو بات کریں کہ بھئی میرے منافع میں جو کمی ہوئی ہے یہ تو بینکنگ کمپنی آرڈیننس کے خلاف ہے، یہ کیسے آپ کام کر رہے ہیں؟ ایک اور میں آپ کو اجازت دے تو بتا دوں، 1000 ارب روپے بینکوں نے ایڈوانس کر دیے، ابھی قرضے دے دیے نجی شعبے کو۔ اب نجی شعبے کو دیتے تو اس سے تو معیشت ترقی کرتی، روزگار ملتا ہے۔ ابھی آپ نے بے روزگاری کی غربت کی بات کی، تو 1000 ارب روپے کے قرضے گئے کہاں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میری ذمہ داری ہے کریکٹنس کی۔ یہ 1000 ارب روپے انہوں نے دیے ہیں نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو سستی شرح سود پر۔ اسی پیسے کو انہوں نے اپنی حکومت کی ٹریجری بل میں زیادہ شرح سود پہ لگا دیا، تو اپنا تو انہوں نے تو کما لیا بے تحاشا۔ یہ جو کلیم کیا جاتا ہے کہ جب بینک نے یہ جو ہے ایک دم سے پرائیویٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ میں چلا گیا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سستا لے کے انہوں نے دوبارہ دوسرے روٹ سے واپس لے آئے ہیں؟ نہیں میں عرض کر دوں دوبارہ، 1000 ارب روپے کے جو قرضے سستی شرح سود کو دیے تھے نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو، انہوں نے وہ پیسہ حکومت کو دے دیا زیادہ شرح سود پر۔ تو آپ نے تو منافع کما لیا، جو ٹریجری سے پیسہ جا رہا ہے وہ اربوں روپے کما رہے ہیں، وہی پیسے کو انہوں نے وہاں دے دیا۔ اگر یہ پیسہ مارکیٹ میں جاتا، نجی شعبے کو جاتا، تو گروتھ بڑھتی، بے روزگاری کم ہوتی جس کا آپ نے ذکر کیا، اور غربت کم ہوتی۔ لیکن یہ تو فری میں ان کو آپ اربوں روپے دے رہے ہیں، یہ تو مطلب یہ تھا کہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے۔ یہ بینکنگ مافیا سب سے اسٹرانگ مافیا، ڈاکٹر صاحب جو آپ کہہ رہے تھے بینکنگ مافیاز کو ہاتھ کسی نے نہیں ڈالنا، یہ بس یہ لوگ کیا کریں؟ لوگوں نے ایم این اے اپنے پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز بھیجے ہوتے ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز کو کرنا چاہیے۔ نہیں تو سوال یہ ہے کہ صرف معیشت کو نقصان نہیں ہو رہا ہے، صرف عوام کو نہیں ہو رہا ہے، ان حرکتوں سے ہماری سلامتی کو اس لیے نقصان ہو رہا ہے کہ یہ جو 2024 ہے اس میں جتنی شہادتیں ہوئی ہیں ہمارے فوج پاکستان کی، ہماری پولیس والوں کی، ہمارے اسٹوڈنٹس کی، ہمارے عوام کی، ہمارے بچوں کی، وہ تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ لیکن حکومت، اسٹیٹ بینک اور دوسرے ادارے عوام کے ساتھ اقتصادی دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کا دل و دماغی آپ جیتنا نہیں چاہتے۔ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ دوبارہ آپ کو ضرور زحمت دیں گے، میرے پاس 30 سیکنڈ ہے، بے حد شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ عامر صاحب لاسٹلی آپ جی یہ لاسٹ بس ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے کہ یہ یاد رہے کہ دنیا بھر میں کسی جگہ بھی بغیر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یہ قرضے دیے ہوئے، خاص طور پہ جو مائکرو سیکٹرز ہوتے ہیں یا مڈل ہوتے ہیں، ان کے ترقی نہیں ہوتی۔ ہمارے 5% قرضہ ان کو جاتا ہے، اور باقی ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ جو یہ بچا باوی تھے وہ بھی نہیں ان کو جا رہا، حکومت ہی دوبارہ لے کے جا رہی ہے۔ تو انڈیا میں یا باقی جگہ 25 سے لے کے 35% تک جو ہے قرضہ وہ مڈل اور مائکرو سیکٹرز کو جاتا ہے، اس سے اکانومی چلتی ہے۔ بہت شکریہ، تھینک سو مچ عامر صاحب۔ دیکھنے والوں کو شکریہ، اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، خدا حافظ۔